अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 23वां हिस्सा। अपने गुनाहों के बोझ तले रमीज इस कदर रोता है कि नमाज पढ़ते ही बेहोश होकर गिर जाता है। मस्जिद में नमाज के लिए आए हुए लोग इमाम साहब के साथ मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इमाम साहब पानी के छींटे जोर जोर से रमीज के मुंह पर मारते हैं, जिससे वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है। रमीज भाई, क्या हो गया था आपको? आप बेहोश कैसे हो गए थे? इमाम साहब ने रमीज के होश में आते ही पूछा। जी पता नहीं इमाम साहब, बस अचानक से मेरा सर चकराने लगा था और आंखों तले अंधेरा सा छा गया था और मैं कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला, रमीज ने दबे लफ्जों में जवाब दिया। चलिए अब रमीज भाई ठीक है, आप सभी अपने अपने घरों को जा सकते हैं। इमाम साहब ने पास खड़े लोगों से कहा तो वो सभी एक एक करके मस्जिद से अपने घर की ओर चल देते हैं। इमाम साहब समझ चुके होते हैं कि रमीज किसी बात को लेकर अंदर से परेशान है, जिस वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। रमीज भाई आप बैठिए थोड़ी देर, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके आता हूँ। इमाम साहब कहते हुए चले जाते हैं। रमीज वहीं चटाई पर बैठा अपनी सोचों में गुम रहता है। आज ना जाने क्यों उसका दिल गम के अंधेरों में गुम हो रहा होता है। उसे रह रहकर अपने किए गए गुनाहों का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलना जारी हो रहता है। उधर इमाम साहब हाथ में चाय और नाश्ता की ट्रे लिए रमीज के पास पहुंचते हैं। उसे वापस मायूस और रोता हुआ देख चाय और नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखकर बैठ जाते हैं। फिर मोहब्बत व शफकत से रमीज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रमीज भाई कौन सा ऐसा गुनाह हो गया आपसे जो आप इस कदर रो रहे हो? और अगर आपसे कोई गुनाह हो भी गया है तो आप अल्लाह से रब्बुल इज्जत से माफी तलब करिए, बेशक वो बड़ा करीम है, आपके गुनाहों की माफी जरूर मिलेगी। चलिए पहले चाय पी लें, कुछ खा लें, फिर हम बातें करते हैं। इमाम साहब रमीज को समझाते हुए चाय का कप जबरदस्ती संभालते हुए कहते हैं। रमीज इमाम साहब के साथ खामोशी से चाय नाश्ता करने लगता है, मगर आज हमेशा से पसंद आने वाली चाय रमीज के गले में अटक रही होती है। इमाम साहब एक बात पूछूं आपसे? रमीज दबे लफ्जों में चाय की कप ट्रे में रखते हुए कहता है। हाँ रमीज भाई कहिए, क्या बात है? इमाम साहब कहते हैं। इमाम साहब, बिना निकाह के एक औरत और मर्द का जिस्मानी रिश्ता हराम है ना? हाँ, और क्या इसे ही जिना कहते हैं? रमीज लरसते हुए कहता है। हाँ रमीज भाई, मैं पूरी तफसील से आपको समझाता हूँ। देखिए, जिना क्या है? अगर मर्द और औरत वो चाहे किसी भी उम्र के हो, अगर वो एक दूसरे के निकाह में नहीं है और उनके बीच जिस्मानी रिश्ता बनता है तो ये जिना कहलाता है। और गलत नियत से एक दूसरे को देखना भी जिना में शामिल है। इमाम साहब कहते हुए थोड़े वक्फे के लिए ठहरते हैं, फिर कहते हैं, रमीज भाई ये जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि बिना निकाह के किसी भी तरह से छूना, हाथ पकड़ना जिना में शामिल है। रमीज भाई, जिना को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह माना गया है और इसकी माफी भी आसान नहीं है। मगर रमीज भाई आजकल लोग गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं है। उन्हें ये पता होते हुए भी कि जिना एक कर्ज है जिसे आपकी औलाद, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी और आप को चुकाना पड़ेगा, मगर वो ये सब जानते हुए भी गुनाह करने से बाज नहीं आते। रमीज भाई अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने और गुनाहों से बचने की तौफीक दे, आमीन। इमाम साहब कहते हुए खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी सी छा जाती है। रमीज उस खामोशी को तोड़ते हुए इमाम साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बड़ी आजीजी के साथ कहता है, इमाम साहब मैंने आपको तो अपनी मोहब्बत नरगिस के बारे में बताया था। हम दोनों से भी हमारे जवानी के दिनों में ये गुनाह हुआ था। मैंने गुनाह को कभी गुनाह समझा ही नहीं था, तो क्या इस इमाम साहब अल्लाह मेरे और नरगिस के गुनाह को माफ नहीं करेगा? हम दोनों से भी तो जिना हुआ था। न जाने आज मुझे रह कर अपने इस गुनाह का और साथ साथ हर उस गुनाह का ख्याल क्यों आ रहा है जो मुझसे हुई। न जाने मौत के बाद नरगिस का क्या हाल हुआ होगा। या अल्लाह, न जाने कैसी अजाब में मेरी वजह से मुब्तला होगी वो। इमाम साहब बस आप किसी तरह मुझे और मेरी नरगिस को अल्लाह से माफी दिला दीजिए।
ہم نے اس وقت جو بھی کیا نادانی میں کیا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں امام صاحب کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر کچھ غلط کام نہیں کیا. ہاں رمیز بھائی، میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں اور مرحومہ نرگس کے بارے میں، اور آپ کو اس طرح میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب رمیز کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہتے ہیں، کیا مجھے معافی نہیں ملے گی امام صاحب؟ آپ بولیے نا. رمیز درد بھری آواز میں کہتا ہے، رمیز بھائی ایسا نہیں ہے کہ اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. آپ ایک انسان اور میرے دوست ہونے سے پہلے آپ اللہ کے بندے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ رب العزت سے صدقے دل سے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگتا ہے، دل سے توبہ کر لیتا ہے، اور وہ انسان یہ نیت کر لے کہ وہ اپنی تمام زندگی کو صحیح اور اللہ کی رضا والی راستوں پر چلائے گا، گناہوں سے بچائے گا، اگر وہ انسان اس گناہ کو اپنی زندگی میں پھر کبھی بھی نہیں دہراتا تو رمیز بھائی بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا عظیم شہنشاہ ہے. اس رب کو تو اپنے بندوں کی توبہ بے حد پسند ہے. آپ دونوں کو وہ ضرور معاف کرے گا. امام صاحب رمیز کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ سے توبہ طلب کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا امام صاحب؟ رمیز پوچھتا ہے تو امام صاحب ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، صرف 2 رکعت نماز توبہ صدقے دل سے پڑھ لیں، پھر اس پاک رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے اور نرگس کے گناہوں کی معافی مانگ لیں. بے شک آپ کے گناہ معاف ہوں گے. اور ہاں رمیز بھائی یہ یاد رکھیے گا، وہ پہلے اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے، تو صاف اور پکی نیت سے نماز پڑھ کر دعا کرے، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا. چلیے آپ کے ساتھ میں بھی پڑھ لیتا ہوں نماز. امام صاحب رمیز کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مگر امام صاحب فجر کی نماز کے بعد تو اشراق اور چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو ہم اس وقت نماز توبہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ رمیز کو سوچتے ہوئے کہتا ہے، رمیز بھائی نفل نماز ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو. جیسے کوئی حاجت پیش آنے پر ہم کسی بھی وقت حاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اگر آپ کو ابھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے تو آپ نماز توبہ پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. امام صاحب رمیز کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں. دونوں مصلے پر ہاتھ باندھے نماز توبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بڑی ہی سکون اور خلوص دل کے ساتھ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد رمیز اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یا رب العزت، اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میں تیرا گناہگار بندہ آج تیری بارگاہ رسالت میں اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں. اے اللہ، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور جس میں نے اپنی محبت مرحوم نرگس کو بھی شامل رکھا، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو مجھ سے نادانی یا غلطی سے ہو گئی ہے. یا اللہ، میں صرف اور صرف تیری معافی کا طلبگار ہوں. مجھے اور میری نرگس کے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، مجھے بخش دے. رمیز روتے ہوئے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے. دعا سے فارغ ہو کر رمیز کہتا ہے، امام صاحب اب مجھے آپ اجازت دیں، ایک قبر تیار کرنی ہے. اتنی صبح کس کی قبر تیار کرنی ہے رمیز بھائی؟ امام صاحب پوچھتے ہیں. جی اصل میں کل رات ہی ایک نقابپوش شخص آیا تھا اپنے باپ کی قبر تیار کرنے کی التجا لے کر. آج ہی قبر تیار کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ کل آئے گا. ساتھ میں مجھے ایک کفن بھی تھما گیا ہے جسے میں نے اپنے کمرے میں رکھ دیا ہے. اور ہاں امام صاحب، ساتھ ساتھ نہ جانے وہ کیوں مجھے قبر تیار کرنے کے بعد غسل کرنے کا کہہ گیا تھا. رمیز کہتا ہے تو امام صاحب حیرت سے اپنے سر کھجاتے ہوئے کہتے ہیں، رمیز بھائی کیا کہہ رہے ہو آپ؟ وہ آپ کو قبر تیار کرنے کے بعد غسل کرنے کا کہہ گیا ہے؟ اور ہاں رمیز بھائی، اصل میں کل رات میرے پاس بھی ایک نوجوان لڑکا آیا تھا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی نقاب پوش تھا اور مجھے کل کے بارے میں کہا کہ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دینا اور کچھ روپے بھی دے گیا تھا مجھے. امام صاحب ہو سکتا ہے وہی لڑکا ہو جو میرے پاس آیا تھا، شاید اس کے والد زیادہ بیمار ہو اس لیے کہہ گیا ہو. رمیز کہتا ہے، مگر رمیز بھائی اسے کیسے پتا کہ اس کے باپ کی موت کل ہوگی؟ آپ کو یہ لڑکا کچھ عجیب یا پورا اسرار نہیں معلوم ہوا؟ اور بھلا وہ آپ کو کیوں غسل کا کہہ گیا؟ امام صاحب غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
مجھے تو ہر روز قبرستان میں کچھ نہ کچھ پراسرار دیکھنے کو ملتا رہتا ہے. اب میں ان سب باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں امام صاحب. اب تو میں ان سب کا عادی ہو چکا ہوں. خیر دیکھتے ہیں, کل آنے دیں اس لڑکے کو, تبھی پورا معاملہ پتہ چلے گا. ویسے اب میں چلتا ہوں, اجازت دے. رمیز اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہتا. ٹھیک ہے جائیے رمیز بھائی, میں بھی آتا ہوں کچھ وقت بعد. آج میرا دل کر رہا ہے آپ سے بیٹھ کر بس باتیں کرتا رہوں. امام صاحب کہتے. بالکل امام صاحب, ضرور آئے, میں آپ کا انتظار کروں گا. رمیز کہتا ہوا امام صاحب سے اجازت لیتے ہوئے قبرستان کی سمت چل دیتا ہے. بارش تھمی ہوئی رہتی ہے مگر پورے آسمان میں بادل چھائے ہوئے رہتے. ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی سرد ہوائیں رمیز کے وجود کو سکون بخش رہی ہوتی ہیں. پہلے وہ اپنے والدین کے قبر کے پاس جا کر سلام کر کے فاتحہ پڑھتا ہے. پھر وہ قبرستان میں موجود اپنے چھوٹے سے گھر سے جھاڑو اٹھا کر پہلے پورے قبرستان میں جھاڑو لگاتا ہے. آج اسے قبرستان میں چاروں طرف بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, جو سنسان پڑے قبرستان کے ماحول کو خوشنما بنا رہی ہوتی ہے. رمیز جھاڑو لگانے کے بعد جھاڑو رکھ کر کدال اٹھا کر قبرستان کے آخر کی جانب چل دیتا ہے, جس طرف اسے قبر تیار کرنے کے لیے پچھلی رات کو نقاب پوش لڑکے نے کہا تھا. رمیز کو چلتے ہوئے یاد آتا ہے کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ قبر ادھر کھودنی ہے جدھر ایک عورت آج سے 25 سے 26 سال پہلے فوت ہوئی ہے, یعنی انتقال ہوئی ہے. تو رمیز واپس اپنے گھر کی طرف مڑ جاتا ہے. اپنے کمرے میں پہنچ کر وہاں موجود بہت ساری فائل میں سے پرانی فائل نکال کر دفنائے گئے مردوں کی جانکاری جانچتا ہے کہ آخر 25 سال پہلے کس لڑکی کو قبرستان کے آخر میں دفنایا گیا تھا. تبھی پرانی دھول پڑے فائل میں اسے دھندلی پڑ چکی نرگس کا نام دکھتا ہے. ٹھیک اس کے بعد اس کے دوست اسلم کا نام لکھا ہوتا ہے, ساتھ میں موت کا وقت اور وجہ قتل لکھی ہوتی ہے. بھلے ہی آج فائل پر لکھے اس کے دوست اور محبت کے نام دھندلے پڑ چکے ہوتے ہیں, مگر وہ دونوں آج بھی رمیز کی یادوں میں زندہ ہوتے ہیں. نرگس کے علاوہ اور کوئی بھی لڑکی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے جو آج سے 25 سال پہلے فوت ہوئی ہو. تو رمیز فائل واپس رکھ کر کدال لے کر قبرستان کے آخری میں نرگس کے قبر کی جانب چل دیتا ہے. رمیز اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ قبرستان کے اس طرف تو نرگس کی قبر کے بغل کی خالی جگہ میں نے اپنے قبر کے لیے منتخب کر کے رکھی تھی, مگر اس لڑکے نے اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اتنے بڑے قبرستان میں اسے اور کوئی جگہ نہیں دکھی. کیا میں اس لڑکے کے باپ کی قبر کہیں اور تیار کروں؟ نہیں, یہی نرگس کے قبر کے بغل میں ہی تیار کر دیتا ہوں. نہ جانے اس بچے نے کیا سوچ کر یہاں اپنے باپ کی قبر کھودنے کے لیے مجھ سے کہا ہو. اپنے خیالوں میں گم رمیز سبھی باتوں کو سوچتا ہوا قبر کے قریب پہنچتا ہے. رمیز نرگس کے قبر کے قریب پہنچ کر کدال ایک طرف رکھ کر خاموش کھڑا نرگس کے قبر کو دیکھتا ہے. ساتھ میں اس کی نظر اپنے عزیز دوست اسلم کی قبر پر بھی پڑتی ہے. اس کی آنکھوں میں آج بھی نرگس کے لیے پاک محبت اور دوست اسلم کے لیے ندامت کے آنسو جھلک رہی ہوتی ہے. اس کی آنکھیں نم پڑ جاتی ہیں. رمیز دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر رب العزت کی بارگاہ میں نرگس اور اسلم کی مغفرت کی دعا پھر سے کرتا ہے. تبھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ہو کر گزرتا ہے اور ایک دل فریب خوشبو اس کے پورے وجود کو مہکا جاتی ہے. رمیز وہیں نرگس کے قبر کے پاس بیٹھ جاتا ہے. نرگس, نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھے دیکھ رہی ہو, محسوس کر رہی ہو, رمیز کہتا ہے. پھر رمیز طے جگہ پر کدال اٹھا کر قبر کھودنے لگتا ہے. قبر کھودنے کے دوران خواب میں گزرے واقعات رمیز کے ذہن میں شور مچا رہے ہوتے ہیں. کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ امام صاحب بھی رمیز سے ملنے. ارے واہ رمیز بھائی, آپ نے تو اپنا کام بھی شروع کر دیا, امام صاحب کہتے ہوئے رمیز کے قریب آتے ہیں. آئیے امام صاحب, آ گئے آپ. آج گھر نہیں جانا کیا آپ کو؟ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل کر رمیز سامنے ساتھ امام صاحب سے کہتا ہے. نہیں رمیز بھائی, آج گھر نہیں جاؤں گا, اور میں نے تو نماز کے بعد ہی آپ سے کہا تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں گا. چلیے آپ کچھ بتائیں. اب امام صاحب کہتے ہوئے رمیز کے قریب صاف جگہ دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. امام صاحب کیا بتاؤں آپ کو, کل رات خواب میں ایک ساتھ اپنی زندگی کے کئی واقعات ایک کے بعد ایک دیکھے میں نے. رمیز کدال دوسری طرف رکھ کر امام صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے. زندگی کے واقعات؟ میں کچھ سمجھا نہیں رمیز بھائی, ذرا تفصیل سے بتائیں. امام صاحب نے کہا.
مطلب یہ امام صاحب کہ کل رات کو خواب میں نے اپنے وجود کو اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک کی زندگی کو دیکھا، یہاں تک کہ امام صاحب میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیسا محسوس کر رہا تھا، میں نے پہلی بار چلنا کیسے سیکھا، اپنے باپ کے وجود کی گرماہٹ، بھائی دوست اپنی محبت کے ساتھ گزارے ہر پل کو ایک رات کے خواب میں پورا دیکھ لیا تھا میں نے۔ امام صاحب وہ سب خواب کی ایک ایک بات ابھی تک یاد ہے مجھے، اور وہ سارے احساسات بھی ابھی تک محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ بڑا ہی عجیب خواب، وہ کیا بتاؤں میں آپ کو امام صاحب، بڑا ہی عجیب خواب تھا۔ رمیز کہتا ہے یہ بڑی عجیب بات بتائی آپ نے رمیز بھائی، میرے خیال سے تقریباً 40 روز ہو چکے ہیں آپ کو اس طرح کے خواب آتے ہوئے۔ امام صاحب کو سوچتے ہوئے کہتے ہیں ہاں تقریباً 40 دن ہو گئے ہیں امام صاحب، پچھلے 40 دن تو کچھ واقعات آتے تھے، مگر کل رات میری پوری زندگی میرے روبرو تھی۔ رمیز نے مختصر سا کہا رمیز بھائی شاید آپ کا حقیقی رب سے ملاقات کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ امام صاحب دبے لفظوں میں اداس ہو کر کہتے ہیں جسے رمیز سن نہیں پاتا۔ تبھی آسمان میں اچانک بجلی چمکتی ہے اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رمیز کا قبر کھودنا ابھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا لیٹتے ہی نیند آ گئی کا 23واں حصہ۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو جلد ہی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دوسرے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔